Hello, testing. Sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल के बार वोकेशनल के कोर्स के 13वें दिन के ऊपर तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। सेकेंड लेक्चर के अंदर सेकेंड लेक्चर आई ट्राई टू कीप, आपका जुमे का दिन है, आपके लिए काफ़ी ऑलरेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो काफ़ी टेक्निकल था, काफ़ी भारी लेक्चर था। आई विल ट्राई टू कीप इट लाइट, मगर एक ऐसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि आप हर मुकदमे में करेंगे, अपने हर मुकदमे में करेंगे। उस्ताद के लिए तो शायद आप वो चीज़ ना करें, लेकिन असल में ये वो जगह है जहाँ पे आपके तमाम जितनी मेहनत मुशक्क़त मुकदमे के लिए है वो यहाँ पे मिलती है। और वकील का काम अगर आपके नज़दीक वकालत है और कोर्ट के अंदर जाके करने का है तो इस टाइम के ऊपर जाके होती है कि सुबह मुकदमा लगा हुआ है, अब क्या करना है, इसके बारे में बात करनी है। दीज आर वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स, मगर बेशुमार न्यू एंट्रेंट्स वगैरह को नहीं पता होता और वो अब कई सालों तक नहीं पता होता। वो अपना करियर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और डिसअपॉइंट होकर कोर्ट से वापस आते हैं। सो केस प्रेपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। सुन त्सू कोई बता सकता कौन था? चाइनीज जनरल था, प्रॉबेबली लिटिगेशन इज जंग, और उसके बारे में उसने ये कहा है कि बैटल्स आर वन और लॉस्ट बिफोर दे आर फॉट। आपकी तैयारी क्या है, कौन सी ज़मीन आपने इस्तेमाल की है, आई ऑन हायर ग्राउंड, आपने किस तरीके का मुकदमा बनाया है, क्या आप एम्यूनिशन साथ लेके जा रहे हैं, किस तरह करके जज के सामने प्रेजेंट करेंगे, पहला गोला कौन सा चलाएंगे, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आप मुकदमा जीतेंगे कि हारेंगे। बार बार आपको ये बताते रहे हम कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रोसेस के अंदर इज़ नॉट द लॉयर, इज़ नॉट योर क्लाइंट, इट इज़ द जज। क्योंकि जज ने रिलीफ देनी है, आपने उससे ये लिखवाना है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, जो दूसरी पार्टी कह रही है वो गलत है। और प्लीज़ इधर से बोलने की आवाज़ें कॉन्स्टेंटली आ रही हैं, प्लीज़ बंद कीजिए। इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई लूज माई ट्रेन ऑफ थाट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको आपने, जज को क्या चीज़ें चाहिए एज ए न्यू एंट्रेंट, आपने सारी तैयारी ये करनी है कि वो मेरे से क्या मांग सकता है, क्या पूछेगा। अपने आप को, अच्छा वकील वो है जो हमेशा अपने आप को जज के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि मेरे से वो सुबह क्या सवाल करेगा, वो मेरे से क्या ऑर्डर मांगेगा, वो मेरे से क्या चीज़ देखना चाहेगा। सिद्दीक के केस के अंदर वो क्या चीज़ देखना चाहेगा, अग्रीमेंट टू सेल और पेमेंट की तारीख, डिटेल्स। प्लेंट के अंदर जहाँ पे आपने कहा हुआ, तो आपने तैयारी ये करनी है कि जो चीज़ें वो आपसे मांगने लगा है या जिस रिलीफ के बारे में आपने मुकदमा जमा करवाया है वो मैंने कैसे हासिल करना है। सो सबसे बड़ी गलती बेसिकली लड़के और लड़कियाँ ये करते हैं कि आपका ख्याल होता है कि जज आपकी कहानी सुनने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, जज रिलीफ देने के लिए बैठा हुआ है या डिनाई करने के लिए बैठा हुआ है। आपने उसको बताना है ये मुझे चाहिए, इस वजह के ऊपर ये मुकदमा बनता है, और ये देखे मैंने ये एविडेंस दे के उसने ये जुमले इस्तेमाल किए हैं, ये एग्जिबिट्स आए हैं, इनको देख के नज़र आता है कि उनकी पेमेंट साबित नहीं होती, मेरा मुआहदा दुरुस्त है, दावे को खारिज किया जाए। दिस इज़ ऑल दैट वकालत इज़। बट एक तरीके से ये वो स्टेज है जिसके ऊपर पुरानी सारी की सारी स्टेजेस, जितनी आपकी वकालत की स्टेजेस हैं, वो आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे थे। शौकिया नहीं, आप इश्यूज फ्रेम करवा रहे थे, एविडेंस करवा रहे थे, जिरा कर रहे थे, इसके लिए बारूद और मवाद जमा कर रहे थे, और अब एक कागज़ पे करके आपने बैटलफील्ड सेटअप करके आपने मुकदमा अपना करना है। आप किस तरीके से सेटअप करते हैं, आप लिखा हुआ एक मकसद इसका ये हो सकता है, बैटल्स आर वॉन और लॉस्ट बिफोर दे आर फॉट। अग्रीमेंट टू सेल ही नहीं साबित हुआ, एग्जिबिट ही नहीं हुआ, तो तुसी इधर जाके उनकी अड़ी जंग करोगे, इसके अंदर यू हैव लॉस्ट। पेमेंट का सबूत ही नहीं आया, यू हैव लॉस्ट। सो जंग से पहले ही आप हार चुके हुए हैं। फाइनल बैटल से पहले उसको कैसे कवर अप करना है, क्या करना है, किस तरीके से,
دس از واٹ وکالت از اباؤٹ. سو جو اس کی آپ تمہید اور جو تیاری وغیرہ کر رہے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں. یار کدھر گئے وہ؟ ویئر از خضر صاحب؟ پتہ کریں یار، یہ بیچ میں ریکارڈنگ کے دوران ہی رک گیا تھا آٹومیٹکلی. خیر اینی ایونٹ سو امپورٹنٹ چیز آ جائیں. کیس پریپریشن آپ ساری کرتے ہیں، مقدمہ کیا ہوا ہے، لیکن بہتر طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیس پریپریشن بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے کرنے سے. اگر آپ نے یہاں پہ بار ووکیشنل کورس میں کیس آرگیو نہیں کیا تو اپنے آپ کو خود فیل ہی تصور کریں، آپ کو سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا. فرینکلی آئی بی ویری ویری بلنٹ، کیونکہ نہ آپ نے بولنے کی کوشش کی ہے، نہ آپ نے وہ مٹیریل پکڑ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ آپ نے اس کو استعمال کر کے بحث کرنے کی کوشش کی ہے. سو کب کرو گے؟ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ سیکھو گے. 10 دفعہ نوٹس بناؤ گے، 10 دفعہ استاد نے آرگیو کرنا ہے. اگر تم اس کی ساتھ فائل کھول کے نہیں بناتے اپنی طرف سے، اپنے موقف سے اور اس کی پریپریشن سے کمپیئر کر کے، اور نہیں دیکھتے کہ کورٹ کے اندر کیسے ہوتا، یو ہیو لاسٹ. یہ کوئی جادو یار خضر صاحب آپ کہیں چلتے چلتے رک گیا تھا بیچ میں اور پھر سے دوبارہ سے ہوا جب وہ آپ نے آئی تھنک موشن سینسر کا اس کا آن کیا ہوا، یا پھر یا کوئی اسکرین سیور وغیرہ، اسکرین بلینک ہوئی رک گئی، پھر میں نے اس کو ٹچ کیا تو پھر سے ریکارڈنگ شروع ہو گئی. دیکھ لیجیے جو بھی کرنا ہے، ابھی چل رہی ہے. سو یار دیکھو، یو ون اے کیس بائی بینگ بیٹر پریپیئرڈ. بڑے سے بڑا وکیل آپ کے خلاف آئے گا نا تو اس کے پاس 12 اور بھی مقدمے تھے، اس کی تیاری نہیں ہے، اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہوا، وہ اس کے جو مین نقطے ہیں ان میں سے ایک ہی بنائے گا، باقی 3 بھول جائے گا. سو یو کین ون بائی بیٹر پریپریشن. ساتھ لکھا ہوا ہے آپ امپروو کر سکتے ہیں دوسرے کو اینالائز کر کے کہ احمد قیوم کس طرح کے نوٹس بناتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے. کورٹ میں جب اپنے مقدمے کے لیے جاؤ تو 12 اور وکیلوں کے دیکھو، اس نے کیسے نوٹس بنائے ہوں، اس نے فائل پہ ٹیگز کیسے لگائے ہوئے. اٹینشن ٹو ڈیٹیل از واٹ ول میک یو اے گڈ لائر. خاص طور پہ اگر آپ میری طریقے سے اگر لیک آف کانفیڈنس وغیرہ ہے تو آپ اگر ویل پریپیئرڈ نہیں ہوگے، یو ول فمبل اینڈ یو ول کیپ فمبلنگ. کئی بندے گپے وغیرہ لگا کے وہاں پہ آ جاتے ہیں لیکن ٹرائل کے اندر پتا جاتا ہے اگر تیاری نہ کی ہو. اسی لیے بڑے بڑے وکیل شاید لٹیگیشنز کے اندر ٹرائل سے دور بھاگ جاتے ہیں، ایپلیٹ نقطوں پہ چلے جاتے ہیں اوپر جا کے کہ 2-4 قانونی نقطے صرف کریں گے. ایویڈنس ریویژن اگر آپ نے آرگیو کرنی ہے تو آپ عظیم وکیل ہیں. سب سے زبردست جو پاورفل وکیل ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جیسے ثاقب نثار صاحب کے والد میاں نثار صاحب تھے، ہمارے کرایہ دار تھے، ساتھ رہتے تھے. ویری شارٹ قد، لاہوری انداز کے اندر بات کرتے تھے، بہت اونچی آواز تھی. اینڈ یو وڈ ناٹ سے کہ ہی از اے ویری ویری پالشڈ لائر، بٹ دیٹ مین واز اے جینیس. بیکاز وہ جب آرگیو کر رہے ہوتے تھے ان کے ایک ایک نوٹ، ایک ایک ایویڈنس، ایک ایک ایگزیبٹ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ لگی ہوتی تھی، نوٹ میں رکھی ہوتی تھی. چونکہ انہوں نے مقدمہ چلایا ہوتا تھا تو وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے تھے اور اینڈ میں بھی نوٹ بنایا ہوتا تھا. یو کانٹ بی اے لائر کہ جی 7 سال سے آپ چلا رہے ہیں مقدمہ، آدھی آرڈر شیٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ایویڈنس آپ کے پاس آرڈر میں نہیں پڑی ہوئی، آپ نے پڑھی نہیں، نہ وہ بیچ میں پراپرلی پڑھ سکتے ہیں، تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گو ہیڈ اینڈ ایگزیکیوٹ آل آف دس. فرینکلی یو ہیو ٹو آخری سٹیج کے اوپر ہیو دا انٹائر فائل اور ساری کر کے. اور جیسے میں آپ کا ان کا بتا رہا ہوں، میں نے ان کو دیکھ کے سیکھا. ان کا بولنے کا انداز آپ کہیں گے کہ شاید بہت پالشڈ وغیرہ نہیں تھا، مگر وہ جج کو ہلنے نہیں دیتے تھے. جج کہتا کہ نہیں ثابت ہوا، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ کے اوپر فلاں جملے میں فلاں صفحے کے اندر اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہوا ہے، پیمنٹ یہاں پہ ایڈمٹ کی ہے، انہوں نے لکھ کے کیا ہوتا ہے. سو دس از ویئر یو پریپیئر. اور ان کی تیاری جب آپ کورٹ میں جائیں اپنے اس استاد کے ساتھ، اپنا آپ کا استاد اچھا ہے نہیں ہے، بحث کر رہا ہے فائنل کے نہیں، مگر کوئی نہ کوئی تو چل رہا ہوگا. میاں علی حیدر صاحب نے بھی آپ کو ساروں نے بار بار آ کے کہا کہ کورٹ میں جا کے دیکھو کہ کیا چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے. ٹرائل کورٹ کے اندر کون سا ٹرائل چل رہا ہے جو کہ فائنل آرگیومنٹس پہ، وہ یہ چیزیں دیکھ کے ہی کورٹ جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اگر پتہ نہیں ہے وانے عدل کی طرح تو پھر فارغ ہو، خود کیسے آرگیو کرو گے؟ انے وہاں اندھیرے کے اندر ہی ٹٹول کے آپ کرو گے.
چاہے گڑھے میں جا کے گر جاؤ. سو یہ چیز کرنی ضروری ہے. اور کیا چیز کس جج کے پاس چلتی ہے, جج کا انداز کیا ہے, جج کی 1.5 جس کے سامنے بحث کر رہے ہو ٹرائل, اس کی 1.5 ججمنٹ بھی پڑھ لو. خضر صاحب پھر چلے گئے, پھر بند کر کے. اینی ویز آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز بیسکلی اس میں یہ ہے کہ امیجن کہ کیا آپ کے ساتھ کل ہونے لگا ہے اور اس کی تیاری کر کے جائیں تو دیر از نو ریزن وائی اٹ ول ناٹ ہیپن فار یو. بٹ اپنے آپ کو امپروو کریں, اینالائز کریں. ایک مقدمے میں اچھا نہیں ہوا تو اگلے میں کیا کریں گے, اس سے اگلے میں کیا کریں گے, پھر ریسیٹ ہوا, پھر چلنا شروع ہو گیا. یار ریکارڈنگ کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی وہ رکا ہے اور اس نے پھر ریکارڈنگ کے 1 2 3 کر کے کیا, بار بار کر رہا ہے. آپ اور سے ذرا دیکھ یار, دوسروں کو تو اینالائز کرو ہی, اپنے آپ کو بھی کرو. If you keep losing your cases, the problem is with you. تمہارے پاس 100% مقدمہ آنا ہی نہیں ہے یار. تمہارے پاس وکیل کے پاس آیا کیونکہ نہیں بن رہا. میرے پاس تو اور کم, اور میرے والد صاحب کے پاس اور بھی کم آتے تھے. جو کینسر کا آخری سٹیج کے اوپر پیشنٹ ہوتا تھا وہ آتا تھا. سو فار یو ٹو جج کہ نہیں جی ابا جی نہیں سارے کے سارے مقدمے جیتتے تھے. اگر کوئی آ کے کوئی کہتا ہے نا, وہ ٹام کروز کی فلم دیکھیے فیو گڈ مین, کہ وہ کبھی ہارا ہی نہیں کیونکہ وہ کبھی کورٹ میں گیا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی سارے کا سارا سیٹل کر لیتا ہے. اور دیکھو آئی ہیو اے سیریس پرابلم ود دیٹ لائر جو کہ کبھی ہارا ہی نہیں, بیکاز 99 ہاف آف دا ٹائم کوئی جھوٹا بھی آیا ہوگا, اس نے جھوٹ کو سچ کر دیا. ہاف آف دا ٹائم سم ون ایلس ایکچولی شوڈ اپ. آپ کا مقدمہ جیتتا یا ہارتا ہے, آپ کا اسکل سیٹ یہ ہے کہ آپ اپنے نقطے پراپرلی تیار کر کے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. سو یو نیڈ ٹو امپروو یور سیلف ایز ویل. دوسروں کو دیکھ کے نرے نہیں, اپنی تیاری کو پراپرلی کرو. میں آج بھی اپنی مختلف چیزیں وغیرہ امپروو کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہوں اور امپروو کرتا ہوں. کیس پریپریشن جو آرگیومنٹس کے لیے ہے, سب سے امپورٹنٹ پارٹ پلینٹ کا کیا تھا, تو جج کے سامنے یہی کہو گے چاہیے کی. پھر آپ الٹا پڑھتے ہیں اس کو, کیوں, کس وجہ سے. گراؤنڈ سیکنڈ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں چاہیے. اس کے بعد جا کے فیکٹس آتے ہیں کہ جی اس کے چیز کے اوپر یہ ساری کی ساری بیٹھتی ہے. کئی لڑکے لڑکیاں یہ غلطی بے شمار کرتے ہیں کہ فیکٹ سے ہی شروع کرتے ہیں اور فیکٹ تک ہی جج کو ہلکان کر دیتے ہیں. میرا طریقہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ ابتدا کے اندر میں ایک اوور ویو دیتا ہوں کہ جناب والا یہ سورفس پروجیکٹ پرفارمنس آپ کے پاس جمع ہوا ہے, اس میں پیمنٹ نہیں ثابت ہوتی, یہ نہیں ہوتی, اس لیے ہمارا نقطہ ہے کہ اس کو خارج کیا جائے. اب میں آپ کو نقطے کی طرف لے کے آؤں گا. سوٹ اس تاریخ کے اوپر جمع ہوا, یہ ہوا, میں ہوں پینڈنٹ لائٹ نہیں ہوں, میں بونافائیڈ پرچیزر ہوں, بیکاز دعویٰ فلاں تاریخ کے اوپر ہوا ہے, ہمارا سیل ڈیڈ ہمارے فیور میں فلاں تاریخ پہ ہوا ہے. یو لیٹ آؤٹ فار ہم فیکٹس کے اندر. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اگر آپ کی پراپرلی تیاری نہیں ہے, یار یہ فائلیں پکڑاؤ. یہ پیلے پیلے ٹیگ کیا لگے ہوئے, اورنج پکڑاؤ. یار نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا, وہ پلیز مجھے پکڑاؤ. The way you prepare a file is, جج سب سے پہلے آپ سے کیا چیز مانگے گا, وہ والی اورنج والی پڑے ہوئے نا ٹیگ, وہ پڑھائی اوپر والی فائل. یہ رنگ برنگے چیزیں کیا لگی ہوئی ہیں یہاں پہ, کون کے اس کے اوپر فائل کیوں, اور ریڈ کیوں لگائے ہوئے ہیں اور یلو کیوں لگائے ہوئے ہیں, کیوں. ان ٹرمز آف امپورٹنس میرے نزدیک جج جو چیز سب سے پہلے مانگے گا, کیا آپ سے پوچھے گا سب سے پہلے, ہاں اس دعوے کے اندر, ہاں مگر اگر آپ فار ایگزامپل اپیل آرگیو کر رہے ہیں یا ریویژن آرگیو کر رہے ہیں, کیا مانگے گا. یار میرا, یار یو پلیز ڈونٹ میس ود تھنگز جو آلریڈی چلی ہوئی ہیں, اینڈ ممکن آپ میرا والا آف کر دیں. امپورٹنٹ چیز آپ تمام دوستوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ ٹیگز وغیرہ کر کے آپ نے جج کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے, اس نے آپ سے کیا مانگنا ہے. ہائی کورٹ کے اندر سب سے زیادہ فار ایگزامپل ریویژن میں یا آپ کسی اور میں پیش ہو رہے ہیں,
لڑکے سب سے زیادہ کیا فمبل کرتے ہیں کہ امپیونڈ آرڈر ہی نہیں پڑا ہوا. امپیونڈ آرڈر میں کیا خرابی ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں. جج آپ کو کیا کہتا ہے, آپ جج میں پیش ہو گئے, اچھا ملک صاحب اس نے فائل نہیں پڑھی ہوئی, امپیونڈ آرڈر پڑھیں. امپیونڈ آرڈر کہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے؟ پہلے صفحے سے, پہلی لائن سے. نہیں, کورٹ میں آپ آپریٹو پارٹ میں جہاں پہ ابتدا میں وہ دوسری پارٹی کے آرگیومنٹ سارے کے سارے لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے I've gone through the evidence اور یہ وہ سارے کا سارا معاملہ اینڈ میری بیچ میں یہ, that is called the operative part. بالکل آخری پیراگراف میں پریئر کے اوپر کیا آرڈر کر رہا ہے وہ ہوتا ہے, مگر اس کی وجوہات اچھا جج وہ چیزیں ضرور دیکھتا ہے. ایشو بیسکلی آپ کے سامنے اور تمام دوستوں کے سامنے میں جو بیسکلی رکھنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں, وہ پرنسپلی یہ ہے آپ کے سامنے جو نقطہ آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ مینلی یہ ہے کہ آپ میرے والد صاحب کو یا جو ٹاپ کے وکیل ہیں ان کو کہتے ہیں فائل تے ہاتھ رکھتا سی تو پتہ چل جاتا سی. جج صاحب دیو ہیں جی بالکل سارے کے سارے, ان کو پتا تھا انہوں نے کیا دیکھنا ہے. رات کو ان کے پاس جب فائل آتی ہے تو پورے کا پورا ریکارڈ نہیں پڑھتے. جج صاحبان زیادہ سے زیادہ اچھے جج پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ کیا پڑھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں امپیونڈ ججمنٹ. دے سارٹ آف میک اپ دیئر اون مائنڈ اباؤٹ اٹ. اور امپیونڈ ججمنٹ کے بھی آخری 2 پیراگرافز کہانی کا اختتام کیا ہے اس کے مطابق اپیل آئے ہیں نا کہ اس میں کوئی خرابی ہے, اینڈ دے میک اپ دیئر مائنڈ اباؤٹ دیٹ. اب اس کو زیادہ ڈیپتھ کے اندر جا کے ایویڈنس کے ساتھ آپ نے نقطے پہ لے جا کے یوں نہیں ہے یوں ہے وغیرہ آپ نے وہاں پہ کرنا ہے. اچھے جج may even look at your grounds as well, grounds of appeal. اگر آپ نے شروع میں جنرل گراؤنڈز لکھی ہوئی ہے, مین گراؤنڈ لکھی نہیں ہوئی, جو آپ کے چھٹے نمبر کے اوپر آپ نے لکھی ہوئی ہے, پہلے لکھا ہوا ڈیسیژن از اگینسٹ دا لا, دوسری لکھی ہے ڈیسیژن از اگینسٹ دا فیکٹ, تیسرا پراپرلی ناٹ اپریشیٹڈ دا ایویڈنس, یو ویسٹڈ یور ٹائم. واٹ آر دا فرسٹ 2 or 3 punches that you have to land? 2 یا 3 گراؤنڈز ہی آپ کی ہوں گی. دیٹ از واٹ یو آر سپوز ٹو ایکچولی پریپیئر ان دس. تو سمجھ آ رہی ہے بیچ میں سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ آپ یو کین ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ نہیں سر ہم نے بڑی محنت کی ہوئی ہے وغیرہ, 2-3 وغیرہ نہیں, ان کو فیکٹس اگر نہیں پتہ ہوں گے تو مقدمے کا کیسے پتہ چلے گا. ہائر فورم کے اوپر آپ جب جائیں گے تو ایویڈنس کے اوپر اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. سول کورٹ کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایویڈنس کی بہت زیادہ ڈیپتھ کے اندر جائیں گے, ان سے ڈیفینیٹلی ڈسکس وغیرہ کریں گے. جج صاحبان کو آپ گائیڈ کریں گے کہ جناب والا یہ والا یوں ہے, یہ والا یوں ہے, اس طریقے سے سارے کا سارا ایویڈنس کے فلاں پیج کے اوپر PW1 نے یہ کہا, PW2 نے یہ کہا, یہ میرے نقطے میں ہائی لائٹ کر کے ٹیگ کریں گے. آگے آ کے دیکھ لیجئے کہ اپنے اب کیسز آر ون آن اس نقطے کے اوپر بھی اور چھوٹے موٹے یا ارجن ہو جاتے ہیں کہ پڑھا نہیں جا رہا آرڈر. بیٹر کاپیز بنائی ہوئی ہیں کہ نہیں. ججمنٹ کی آپ نے جس ججمنٹ پہ آپ نے ریلائی کرنا ہے, آپ اپنے لیے تو کتاب اٹھا کے لے گئے, جج کے لیے فوٹو کاپی. آئی ہیو ایکچولی ون کیسز جسٹ بیکاز کمزور کیسز, جسٹ بیکاز میں جج کے لیے فوٹو کاپی کروا کے لے کے گیا ہوں اور اس پہ میں نے یلو ٹیگ لگ کے پیلے مارکر سے لگایا ہوا ہے. جج صاحب کے سامنے آرگیو کیا, 60 مقدمے تھے, وہ نہیں میرے سے کوئی اتنا زیادہ اگری کر رہا تھا. اندر جا کے جب اس نے ججمنٹ لکھنی تھی تو دوسری پارٹی نے ججمنٹ ہی نہیں دی, اس کو یاد ہی نہیں ہے, اس نے سائٹیشن زبانی بتا دی ہوئی تھی, سائٹیشن اس کے پاس تھی نہیں. اس نے میری پڑھی, اس نے کہا یہ صحیح ہے گا. اس نے میرا پیراگراف جو ہائی لائٹ یلو میں نے کیا ہوا ہے کر کے اس نے میرے کمزور کو کیس کے ساتھ میرے ساتھ ڈیسائیڈ کر دیا میرے فیور میں. تو اف یو ٹیک پینس, جج مائٹ ناٹ سے کہ جی مینو نہیں چاہیے جاؤ, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آئی ہیو ون کیسز آن دس جسٹ بیکاز میں اس کے لیے ایکسٹرا فوٹو کاپی لے کے گیا ہوا تھا اور اس کو میں نے پکڑا دیا ریلیونٹ لا. اٹ گیوز یو دا امیج کہ آپ کو پتا ہے واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اٹ گیوز یو دا امیج کہ آپ کاپی اٹھا کے لے کے گئے ہیں کہ یو نو دا لا, اور اس کو جج کو بھی دکھا رہے ہیں, کوئی چیز چھپا نہیں رہے. سو اگر آپ تیاری میں, یہ بہت سمپل چیزیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد کی کیا لگا ہوا ہے کہ فوٹو کاپی کرا کے لے جاؤ یہ, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آئی ون کیسز آن دس. شاہد کریم صاحب کو اگر میں آئی نو فار اے فیکٹ, اگر میں نے ان کو فیکٹ شیٹ بنا کے کیس میں دے دی ہوئی ہے نا تو میرے ساتھ بہت نرم ہوں گے. اگر میں ویسے ان کو کروں گا, انہوں نے 2.5 منٹ کے بعد ہیل گیٹ بورڈ اباؤٹ اٹ, انہوں نے کہنا نہیں یار محمد جاؤ اٹھا پکڑ اڑا کے خارج.
हर बंदे का, हर जज का अपना अंदाज है. इफ यू मेक इट इजी फॉर हिम टू राइट अ जजमेंट ही विल बी सॉफ्ट विद यू. आप जजमेंट्स कौन सी हैं? अब आपकी जजमेंट आई है, आप हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं या आप एडिशनल जज के पास, सिविल जज ने 3 जजमेंट्स पे रिलाई करके आपको उड़ा दिया, आपने वो जजमेंट्स ही नहीं पढ़ी, आपने उनकी कॉपी नहीं लेके गए. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपके खिलाफ यूज हुई है, निकालो और उसमें कीड़े निकालो कि वो तो लगता ही नहीं था यहाँ पे. That is how you prepare, that is how what you look at, that is what you try to strike down when you are about to argue. सुबह मुकदमा लगा हुआ है तो you need the copies of at least the judgment जो उसने साइट की हैं, जो तुमने साइट की थी, सिर्फ वो नहीं, उसकी जिस जज ने पूरी इमारत जिस पे खड़ी की है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया है, हाई कोर्ट का जज भी उसी चीज को देखेगा, तो कम अज कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी उसको ही देखेगा, तो उसको देखो. समझ आ रही है? So all I'm trying to tell you is pay attention to the judgment. और उसने एवं ही वो जजमेंट्स नहीं की हुई. You can turn around and say कि जज साहब ने ये देखें, ये जजमेंट है, इसका इससे ताल्लुक ही नहीं है, इस पे लागू नहीं होता, जज साहब ने वैसे ही विदाउट अप्लाइंग माइंड उन्होंने डिसाइड कर दिया. फिर आप कह सकते हैं, अगर आप शुरू यहाँ से करेंगे जज साहब ने समझ ही नहीं आई, जज साहब ने ये नहीं किया, उसने मानना नहीं, आप उसको जब जजमेंट दिखाएंगे कि जनाबे वाला ये है, ये जजमेंट मेरे पे लागू की है, इसका दूर दूर से मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पे लगती ही नहीं है, तो कहेंगे हाँ लगता है जज साहब ने बीच में पढ़ा नहीं हुआ था वगैरह, ये सारे का सारा रिमांड या सेट असाइड, या आप बताएं आपका क्या मुकदमा है. दैट इज हाउ यू गेट द जज ऑन योर साइड. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बट अगर आप प्रॉपरली तैयारी करके नहीं जाएंगे तो यू विल जस्ट पैनिक बिफोर हिम, और उसके सामने यावड़ियाँ मार के आ जाएंगे जी मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए, मेरे ख्याल में यूँ होना चाहिए, इधर से ये है, इधर से उधर, उधर से ये करके. आगे है बेसिक वेज टू लुक एट द केस. व्हाट डू यू नीड टू टेल द जज? व्हाट डज द जज वांट टू नो? आपकी मर्जी नहीं है, जज को क्या चाहिए? व्हाट आर योर पॉइंट्स? 3 आपके होने चाहिए. अगर आपको नहीं पता आपका नुक्ता क्या, तो जज को कहां से पता चलेगा कि जी आपका नुक्ता क्या? कहानी डाल रहे हैं और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे पहुंच गए, आपको अभी तक ये नहीं पता 1 2 3 दीज आर माई पॉइंट्स आई हैव टू मेक. एग्रीमेंट टू सेल साबित नहीं हुआ, पेमेंट साबित नहीं हुई, इवन अदरवाइज आई एम अ बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस, और अगर ये ना भी एक्सेप्ट हो तो इस केस के अंदर उसने मेरा घर बनने दिया है, सो आई एम बेसिकली इसको कहते हैं एक्विटेबल रिलीफ, उसको नहीं ग्रांट हो सकती. दीज आर माई 4 ग्राउंड्स इन द सिद्दीक केस. 5वां इसकी जी कलूसिव है, इवन अदरवाइज नजर आ रहा है कि वो मेरा लॉस के ऊपर उसको ट्रांसफर करने के लिए आ गया हुआ है. अब दिस इज द एंटायर केस, आई हैव लिस्टेड इट टू यू इन 5 जुमले एंड दैट इज ऑल. अगर आप नहीं, एक दफा का जिक्र है, सिद्दीक था, सिद्दीक ने ये किया वो, हाँ अगर मुझे एग्जिबिट दिखानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आई विल बी एबल टू, बट यू नीड टू हैव क्लैरिटी बाय द एंड ऑफ द केस. 4 नुक्ते. इफ यू डोंट, यू आर गोइंग टू एक्चुअली यहाँ पे आके यू विल स्टार्ट पैनिकिंग कि मैंने क्या कहना है, अल्फाज कौन से. इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, नुक्ता 4 ग्राउंड्स हैं, उनको अब आप 1 2 3 4 करके सब्सटैंशिएट करके उसके सामने करेंगे, उसको कहेंगे ये भी है, ये क्रोनोलॉजिकली मत आर्ग्यू करो, एक दफा का जिक्र था, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या आप आर्ग्यू कर सकते हो इश्यूज के मुताबिक. इश्यूज के मुताबिक अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करो कि जी ओपीपी थे, ये नुक्ते ये नहीं साबित हुए, मेन इसके अंदर जो नुक्ता है वो ओपीपी इशू नंबर 3 है, इशू नंबर 3 का ओनस उनके ऊपर था, उन्होंने ये साबित करना था, इसलिए चूंकि OP3 उनके खिलाफ, ये इशू 3 उनके खिलाफ होता है, तो इशू 2 और 1 भी इसी वजह से साथ उड़ जाते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड. लिमिटेशन के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया, उस पर इशू नंबर 4 था, वो भी उसका ओनस मेरे ऊपर था वगैरह, चलें वो अगर मेरे खिलाफ भी होता तो डजंट मैटर, या उन्होंने डिटेल नहीं बताई कि उनको कब नॉलेज हुई है तो उनकी भी उड़ जाता. दिस इज हाउ यू डू वकालत. आगे आके, और मेरे लिए चूंकि मैं आपको कह रहा हूँ ये है कॉन्फिडेंस वगैरह कम है, मैं वहां पे खड़े होकर गप्पे लगा के नहीं बीच में करता. आई थिंक अबाउट द केस ऑल डे ऑल नाइट. आपके लेक्चर के बारे में मैं रात को सोच रहा था कि मैं ये कहूँगा, यूं कहूँगा. आई विजुअलाइज कि यहाँ पे आके मैंने ये बात कहनी है इब्तिदा में, ये अब उसके अंदर ये नुक्ते हैं जो कि मैंने हिट करने, और वो नुक्ते जो हिट करने हैं वो देखिए, मेरी ये जो आपके सामने स्लाइड्स है ये भी एक तरीके से मेरे केस नोट्स हैं. दैट्स हाउ यू डू इट. मेरी स्लाइड्स खुल नहीं रही. पावर पॉइंट कहाँ पे?
اس کا کیا نام تھا فائل کا پلیز؟ اور لیگل ریسرچ یہ ہے نا. فائل کا سائز بہت بڑا ہے. یہ دیکھیں بیسک لاش اور فیکٹ شیٹ آپ کو بنانی پڑے گی. آپ کو ایک سارے مقدمے کو ایک صفحے کے اوپر ریڈیوس کرنا ضروری ہے. پیج نمبرز لکھیں, اینیکسچر نمبر نہ لکھیں. جج اریٹیٹ ہوتے ہیں, جج آپ سے پوچھتے ہیں پیج نمبر کیا ہے. سول کورٹ میں اگر آپ آرگیو کر رہے ہیں تو آپ نے پیج نمبرنگ نہیں کی ہوتی. آدھا وقت جج ٹٹولتے ہوئے آگے پیچھے کے ایگزیبٹ نمبر کیا ہے, ایگزیبٹ نمبر کیا ہے, اور کوشش کریں کہ فائل کو اگر آپ نے نمبر کیا ہوا ہے تو آپ سول کوڈ کے اندر بھی فائل کو نمبر کریں. امپیوڈ ججمنٹ آپ کی جو فارمولیشنز ہیں وہ دکھائیں. تین یہ چیک کریں. یہ ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو فوجداری کے مقدمے آرگیو کرتے تھے. انہوں نے یہ, اگر آپ ان کا بیل کا لیکچر وغیرہ دیکھیں نا, تو انہوں نے یہ ڈرافٹ کر کے رکھا ہوا تھا. لٹرلی ایک فارمیٹ بنایا ہوا, پارٹیز کے نام ہاتھ سے, اور کہ جو ججمنٹ ہے سیشن کورٹ کی ہے, جو نیچے والا آرڈر ہے اس کے بارے میں کیا اس میں خرابیاں وغیرہ ہیں, ایف آئی آر نمبر پیج 2 پہ, ڈیٹ کیا ہے, کمپلیننٹ کی کب اسٹیٹمنٹ ہوئی, یہ اسٹیٹمنٹ کب ریکارڈ ہوئی, اسکرائب کا محرر کا کون سے نمبر کے اوپر ہے, یہ آئی وٹنسز کون کون سے تھے, نیم آف اکیوزڈ, ان کا ویپن کون سا تھا. یہ دیکھیں فوجداری کی ان ریکوری کون سی ہوئی ہے, کون کون سی ڈیٹس پہ, موٹیو کیا تھا, یہ سارے کے سارے انہوں نے سٹرکچر بنا کے لکھ کے رکھا ہوا ہے. فوجداری کی ان کے نزدیک اس طریقے سے وہ تیاری وغیرہ کرتے تھے. اف یو ٹیک اے لک ایٹ دس, یہ بھی دیکھیں ان کی فیکٹ شیٹ, ان کے ایویڈنس, میڈیکو لیگل کے اندر ایم ایل آر کون سا نمبر ہے, ایگزیبٹ, یہ سارے کے سارے. اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب اتنی کر سکتے ہیں اور یہ اتنی تیاری کر کے اب وہ دیکھیں کہاں پہ ہیں, تو دس از دا وے فار یو گائز ٹو فالو اپ آن اٹ ایز ویل. اپنا بھی دیکھو, وہ لٹرلی ہر مقدمے میں اپنے ہاتھ سے, کیونکہ بحث انہوں نے کرنی ہے. ہاں جونیئر سے وغیرہ وہ ایک رف بنا لیتے تھے, اس کے مطابق ٹیگنگ کروا لیتے تھے, لیکن جب صبح بحث کرنی ہے تو یہ چیز آپ کے ہاتھ سے اس طرح گزرتی ہے. نام کیا ہے PW2 کا, اور اس کا نیچر کیا ہے, اس میں کیا معاملات ہیں, وہ دیکھیں انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. کیس لا کون سا علیحدہ رکھا ہوا ہے, ڈیفینس کی پلی علیحدہ رکھی ہوئی ہے, ایگزیبٹس کی, فوجداری کا علیحدہ ہوتا ہے, اتنے صفوں پہ محیط ہے, مگر ایک بریف بنا لیا ہوا ہے. اور جیسے جیسے مقدمہ چلتا جاتا ہے وہ ساتھ لکھے ایڈ کرتے جاتے ہیں, اور آخری تاریخ کے اوپر ایک فریش بھی بنا لیتے ہیں. سو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں, اور کیا ان کی کمانڈ وغیرہ اعظم نذیر تارڑ کی تھی, کیونکہ اس نے مشقت کی ہوئی تھی. اس نے یہ بیٹھ کے سارے کا سارا پڑھا ہوا تھا, اور یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا آرگیو کرنا ہے. اگلے پہ اگر آپ آ جائیں, فیکٹ شیٹ وغیرہ تارڑ ایسوسیٹ کی یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. پولیس اسٹیشن کون سا, یہ مختلف بیل کے لیے, ایف آئی آر کیا ہے, پلیس آف اکرنس, اوفینس کون سا ہے, یہ کمپلینٹ کسی نے کی ہے, یہ ان کی طرف سے, آرگنائز, یہ سارے کے سارے نقطے آپ سے آلریڈی کر لیے ہوئے ہیں. اب دیکھو دوسری امپورٹنٹ چیز, مقدمے سے 15 منٹ پہلے پہنچنا ہے, ساری کتابیں ساتھ لے کے آنا ہے, ہانفتے کامتے ہوئے نہیں پہنچنا. اور جج کے پاس اگر جا رہے تو پتہ تو ہونا چاہیے جج بیٹھتا کہاں پہ, پتہ ہونا چاہیے. صبح اگر آپ کا مقدمہ ہائی کورٹ میں لگا ہوا, جج صاحب کا کورٹ روم بھی چینج ہو جاتا ہے, ٹریفک بھی راستے میں ہو سکتی ہے, یو لوز کیسز آن اتنی بیسک چیزیں ہیں ایز ویل. سانس چڑھا ہوا ہے, سانس نہیں آ رہا, بیچ میں پکڑ کے ٹائم میں نہیں ہے, ٹائم سے پہلے آئیں, کس جج کے پاس ہے, کون سا کورٹ, کتابیں نہیں پہنچی, فائلیں نہیں پہنچی, جب کیس کال ہو گیا آپ آگے کھڑے ہو گئے کہ پلیز انتظار میں رکھ لیں. کیوں؟ جو میری فائلیں نہیں ابھی تک آئیں, بیچتی. سو آئیڈیا یہ ہے, یور ایسوسیٹس آر سپوز ٹو بی, جو سپورٹ والے ہیں, دے آر سپوز ٹو بی دیر بفور یو, اور آپ کی ساری چیزیں میدان جنگ آپ نے پہلے سیٹ اپ کیا. مجھے کوئی بتا سکتا ہے جنگ بدر کے اندر مسلمان کیسے جیتے تھے؟ 313 نے 1000 کو کیسے ہرایا تھا؟
پہلے چل کے کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہاں پہ؟ بدر میں کہاں پہ؟ اوپر والی جگہ کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ جو پانی کے تھے وہ کول کر لیے تھے. دوسرا تھکا و ہارا وہاں پہ پہنچا اور 313 نے 1000 کو ہرا دیا. جذبہ ایمانی بھی ٹھیک ہے مگر لک ایٹ دا اسٹریٹجک چیز وغیرہ جس کے ساتھ انہوں نے, اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر. کم بندوں نے 3 گنا زیادہ فوج کو ہرا دیا. کئی دفعہ آپ ڈیفینس پہ, تو غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ یو ویٹڈ دم آؤٹ اینڈ دے لیفٹ, رائٹ. احد میں کیا ہوا تھا؟ ہاں, جگہ چھوڑ دی تھی, فیلڈ چھوڑ دی, پیچھے سے انہوں نے آ کے حملہ کیا اور آپ کا کیس ڈسمس. انڈرسٹینڈ دس کہ لٹیگیشن از وار. آپ کو آرٹ آف وار اس لیے میں شروع میں کر رہا تھا کیونکہ وہ کتاب وغیرہ کے نہیں, یہ آل آف دس اسٹف میٹرز. If you don't analyze this stuff in your life اس perspective سے, if you don't analyze your cases اس perspective سے, if you don't play games وغیرہ, چیس میں شوق سے نہیں, اور یہ کرتا میں آپ کے سامنے جو examples دے رہا ہوں یہ جملے نہیں کس رہا. This is how the system works. ایک پارٹی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. آپ کا کلر انسٹنکٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میرا بیٹا مومن ایکچولی کافی بہت سافٹ ہے, میں اس کے ساتھ کرتا ہوں باکسنگ وغیرہ جا کے, اس کو کلر, ہی نیڈس ٹو ہیو دا کلر انسٹنکٹ اف ہی وانٹس ٹو سکسیڈ ان لائف. اس کے ساتھ میں ریگولرلی گیمیں کھیلتا ہوں. کل اس نے مجھے فیفا میں ہرایا. پہلے میں نے اس کو 8-1 ہرایا تھا 2 دن پہلے, تو اس کے بعد بڑا ڈاؤن تھا. کل میں نے گندا والا کنٹرولر لے کے اس کے ساتھ کر کے I didn't really let him win, he beat me 2-1. But factually میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. That is what we try to do with you guys as well. You have to, اپنے ساتھ بھی آپ یہ کریں. You have to have the killer instinct to win. If you don't have it, اگر آپ ڈرو ہو تو آپ کا, you don't deserve to win frankly. یہ جو ساری چیزیں اس پوائنٹ آف ویو سے انالائز کرو. اتنا بھی چڑھائی اور اگریسو نہیں بننا کہ جج تمہارے خلاف ہو جائے. تو سامنے والا سینئر ہے, اس کی بےزتی ہے, اس کو اس طریقے سے کر رہے کہ جج صاحب آپ کے اگینسٹ ہو کے آپ کو ناپسندیدہ کر کے ہی فارغ کر دیں. Do it softly, do it firmly. Set up the میدان اپنے انداز کے اندر and then win. آگے آ جائیے. یہ چیک کریں, میرے نوٹس تھے, ریٹن بھی میں نے کیے, مگر چیک آؤٹ اس کے اندر یہ جو ٹائپ شدہ تھے, یہ کیس تھا RFA نمبر, یہ میرا فار ایگزامپل ہینڈ ریٹن ہے یہ سارا. میں نے ایسوسیٹ کو کہا کہ یہ نوٹس بنا کے لاؤ, انہوں نے کافی بیچ میں اس میں بونگیاں ماری جن کو میں نے بعد میں ٹھیک کیا. RFA نمبر سب سے پہلا چیز ہے, یہ فرسٹ اپیل نمبر ہے, اگینسٹ آرڈر ڈیٹڈ سچ اینڈ سچ. اس کے اندر کیا ہوا, اس کے اندر ایکسیپٹنگ سوٹ ایز پلیڈ, یہاں پہ ڈکرینگ کا ورڈ ہونا چاہیے تھا. ریگولر فرسٹ اپیل ہے, ججمنٹ ڈیٹڈ سچ اینڈ سچ, ڈکرینگ سوٹ, پیج 542. ہاتھ سے آپ نے اپنے صفحے کے اوپر لکھ دیا. پارٹیز کون ہیں, آپ کس کی طرف سے, 1 اور 2 کی طرف سے آپ ہو رہے ہیں. اس نے CM نمبر 3C/15 کے اندر ہمارے فیور میں کنسیڈ کر دیا ہوا, اس نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے. پارٹیز کی آپس میں انہیریٹنس کا معاملہ ہے, رشتہ داری کیا ہے, کون کون سے, پورا فیملی ٹری. ممتاز بیگم کا یہ ہسبینڈ تھا, یہ اس کے آگے بچکان تھے. یہ سارا لک ایٹ آل دا ورک آئی ڈیڈ اینڈ آئی وون دس کیس. مین نقطے کیا ہیں, سول سوٹ کب فائل ہوا, کب پریلیمنری ڈگری کب ہوئی, فرسٹ اپیل کب جمع ہوئی, گفٹ کب ایگزیکیوٹ ہوا, ایگزیبٹ D4 ہے پیج 249 پہ, ایکنالجمنٹ اس گفٹ کو کی 10/10/2005 کا. پراپرٹی کہاں ہے, یہ شاید اوپر لکھنا چاہیے تھا, 97E1 میجر لنگ, اتنا ریزیڈنس آف دا اپلینڈ. میں نے یہ نقطہ بنانا ہے کہ میرا گھر ہے تاکہ جج کی ایموشنل بیچ میں وہ بھی آئے. سوٹ فار کینسلیشن آف گفٹ بھی اس کے اندر پرماننٹ ہوا, ڈیلے آف 20 ایئرز ہوا. کلیمز نالج کے اس تاریخ کے اندر ہے, سوٹ کے اندر پیرا نمبر سچ کے اوپر. ایڈمیشن آف FIR میں اس نے پہلے لکھا تھا کہ اس کو 8 سال پہلے پتہ چل گیا ہوا تھا اس کے بارے میں, اس کے خلاف فلاں FIR ہوئی تھی, جو کہ یہ کر کے 8 اور یہ لکھا ہوا ہے. ایڈمیشن رسپونڈنٹ نمبر 3 نے CM نمبر 3C میں بھی لکھ کے کہا ہوا ہے کہ جی ان کا میرا کیس درست ہے.
This is the effort I made for that particular case. and see एक पेज के ऊपर फैक्ट्स हैं, आगे फर्दर नुक्ते क्या हैं कि सेक्शन 4 MFLO का कि वो बच्चों का हक नहीं बीच में बनता, नॉलेज सेक्शन पैरा 4 ऑफ द सूट के अंदर गलत लिखी हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनहेरिटेंस 20 साल के बाद क्यों कर रहे हैं, कोई असर्ट नहीं किया। 3 सितंबर को इंस्टेंसेस हैं कि डेथ ऑफ ग्रैंड मदर हुई जब इनहेरिटेंस खुली, जब नहीं पता किया, ग्रैंड फादर हुआ जब इनहेरिटेंस हुई, जब नहीं पता किया, डेथ ऑफ अंकल। एक एक मुक्का जो मारना है मैं पहले से एग्जीक्यूट पूरा स्क्रिप्ट कर चुका हुआ हूं। जज अगर मेरे साथ ना भी चले तो मैं उसको घुमा के इधर ही लेके आऊंगा। जो एक जो छुरी मैंने निकाल के की हुई है ओवर ईयर्स ये मुकदमा तैयार करके, दिस इज वेयर आई डू इट एंड दैट इज व्हाई आई एम पुलिंग इट टुगेदर इस जगह के ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट बिफोर द जज। यू आर नॉट गोइंग टू से टू द जज कि जी मेरे रिटन आर्ग्यूमेंट्स आप देख लें, उसने कोई नहीं पढ़ने, इसलिए उसको आप साथ लेके चलेंगे, साथ दिखाएंगे, साथ पढ़ाएंगे। दिस इज व्हाई इट इज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चेक करें एग्जिबिट्स जो हैं सारी, मैंने एडिशनल एविडेंस की भी एक एप्लीकेशन, ये चेक करें, ये अमूमन मैं अपने एसोसिएट से तैयार करवाता हूँ, सारी एग्जिबिट्स के नंबर डाले हुए हैं। एग्जिबिट D1 आगे लिखा हुआ है क्या डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से है, और ये सारे का सारा लिस्ट ऑफ एग्जिबिट पेज 523 के ऊपर RFA के अंदर भी उसने जज ने ऑर्डर के अंदर लिखे हुए हैं, एग्जिबिट्स की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे भी मैंने साथ अपना टेबल बनवा लिया। सो चेक आउट माई एंड आई वांट दिस केस। मैंने मिक्स्ड अंदाज के अंदर ये बना के, ये दूसरे विटनेसेस की लिस्ट, ये सारी की सारी, और जो एग्जिबिट्स थी कौन से विटनेसेस ने कौन से को प्रोड्यूस किया, वो किस किस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाया, वो मैंने साथ लगा दिया। ओथ कमिश्नर आया, रिटन विटनेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट आया, ये हमने बंदे जमा करवाए। दिस इज हाउ यू सेट अप अ पर्टिकुलर केस एंड दिस इज हाउ यू विन अ केस। दूसरे काउंसिल को कैसे करते हैं आप डिस्टरप्ट वगैरह, अगर वो बहस कर रहा है तो जो बंदा अमूमन प्लेंटिफ पहले आर्ग्यू करता है, मगर अगर आपने उसको गुगली मारनी है तो आप कह सकते हैं कि जी मेंटेनेबिलिटी का नुकता पहले होगा, मैं उस पर एड्रेस करना चाहता हूँ, ताकि उसकी तैयारी डिस्टरप्ट हो। अगर उसने पहले बीच में बांध लिए हुए हैं तो पहले आप उसको ख़राब करें, उसको ऑफ बैलेंस भी आप रख सकते हैं। आप पहले एड्रेस करेंगे कि दूसरी पार्टी पहले एड्रेस करेगी, ऑल ऑफ दिस मैटर्स। पहले आगे जाके कौन गुफ्तगू करना शुरू करेगा। आप पहले प्रिलिमिनरी नुक्ते पे, अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से या रिस्पोंडेंट की तरफ से, आप प्रिलिमिनरी नुक्ता पहले रेज कर सकते हैं कि सर इस पे ही केस डिसाइड हो जाता है, पहले इसको देख लें। अगर उसका कमज़ोर तरीन नुक्ता तो यू कैन गेट अप एंड से कि जी प्रिलिमिनरी नुक्ते पे देख लें। अगर वो आपकी, अगर वो पहले अपना दावा आर्ग्यू कर लेता है जिसके अंदर आपके क्लाइंट की 1 फ्रॉड, 2 फ्रॉड, 4 फ्रॉड, ये गलत है, वो गलत है, पैसे नहीं मिले, ये, तो एंड में तुम्हारे पास वो प्रिलिमिनरी नुक्ता भी पानी के अंदर फुश। कहेंगे लिमिटेशन छोड़ें जी, फ्रॉड नजर आ रहा है रिकॉर्ड के ऊपर, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, तो समटाइम्स हु गोज फर्स्ट एक्चुअली विंस एज वेल। बदर में 313 पहले पहुंचे हुए थे, दूसरी पार्टी थकी हारी आई, 1000 ज्यादा तादाद में थे, स्ट्रॉन्गर थे, प्यासे थे, प्यास के लिए पानी के लिए गए, वहां पे मारे गए, ये करके सारे का सारा, और ये सारी चीजें। दैट इज हाउ यू डू। मैसेज फिल्म देखिए आप लोगों ने, मैसेज फिल्म भी इस्लाम के बारे में एक ही अच्छी फिल्म बनी, द मैसेंजर नहीं, द मैसेज है उसका नाम, करके मुस्तफ़ा खाद ने बनाई है। द मैसेंजर एक और फिल्म है, वो जोन ऑफ आर्क के बारे में बनी हुई है। द मैसेज है जिसमें एंथनी क्विन, हजरत अमीर हमजा बीच में बने हुए हैं, और वो करके वो फिल्म ज़रूर देखो। रमज़ान, वैसे रमज़ान के महीने में हम वैसे ही दिखा देते हैं यहाँ पे बैठ के। यू गाइस शुड वॉच इट, बट ऑलवेज एनालाइज स्टफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉयर एज वेल। एनालाइज इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के नजाशी के सामने मुसलमान खड़े होते हैं, और उनका जो सबसे सुहेल जो आता है, सबसे ज़्यादा जो बेहतर बोलने वाला वकील होता है कि जी हमें ये वापस दे दें बंदा। कोई बता सकता है ये नजाशी का क्या कहानी है? हाँ, अगर आप वो देखो ना मैसेंजर, उसके अंदर भी वकालत फॉर एग्जांपल चेक करो, मुसलमानों पे इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि वो हबशा चले गए, पीछे से भेजा बंदा उन्होंने, सबसे अच्छा बोलने वाला मक्का वालों ने, कि इनको वापस दे दो।
اس کے اندر آپ چیک کریں گے اس کے اندر جو سین ہے کرسچن کنگ بیٹھا ہوا ہے, نو دی جج. کرسچن کنگ کو وہ کوشش کرتا جا کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں, یا یہ کر کے اس کے اوپر, تاکہ اس کو آگ لگائیں. اس کو ایڈریس کرتا ہے مسلمانوں کا جو نمائندہ ہوتا ہے. اٹ از اے گریٹ پیس آف ایڈوکیسی اس کے اندر, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کو پروفٹ اپنے پروفٹ کے لیول کے اوپر رکھتے ہیں, ہم خداؤں کو نہیں مانتے. اور فلاں آیت وہ ان کو پڑھ کے سناتا ہے, اور ان کے زبان کے اندر اس کے اندر اس نے جو چڑھائی کی ہوتی ہے کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تو پورے سونے کے اگر مجھے پہاڑ بھی تم دے دو تو میں یہ مسلمان واپس نہیں کروں گا. ایڈوکیسی, ہسٹوریکل ایگزامپل, اور فلم کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, بیکاز آئی اینالائزڈ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو. کسی نے چڑھائی کی ہوئی ہے, لائف اور ڈیتھ ہے, ہاؤ یو گو اہیڈ اینڈ کنونس اے بندہ, نو دی جج فرام اے کرسچن پرسپیکٹو. تو خیر آئی ڈائیگریس, بٹ وہاں پہ بھی آرگیومنٹس ہی ہو رہے تھے. اب اس طریقے کے نام مہربانی کر کے میرے لیے نوٹس بنایا کریں. یہ دس از نو پریپریشن ایٹ آل, کہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس سے زیادہ لمبے آپ نے نوٹس بنا لیے, اور پورے جملہ در جملہ در جملہ در جملہ اس میں آپ گم جاتے ہیں, آپ پینک کرتے ہیں. پوائنٹس لکھیں. میڈم ایک یہاں پہ آئی تھی میرا خیال میں, انہوں نے جو نوٹس وغیرہ تھے اس میں مجھے یہ نظر آ رہا تھا, یو آر سپوزڈ ایگزبٹ نمبر یہ اسٹار جو امپورٹنٹ ہے اس کے سامنے ڈبل اسٹار, جو آپ کے خلاف ہے اس کے سامنے کاٹا, جو ٹاکسک ہے وغیرہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. ڈیز کیٹس, یہ فار ایگزامپل جنہوں نے اگریمنٹس بہت محنت کی ہے, میرے سے زیادہ کی ہے, لیکن ویسٹڈ ٹائم. ڈونٹ میک یور پریپریشن لائک دس, دس از نو پریپریشن ایٹ آل. دوبارہ سے ہاتھ سے لکھنے کے کا فائدہ نہیں, اس کا مطلب تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا, تم فوکس ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. How to manage the judge, know the judge, answer his questions. اگر جج کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جواب نہیں دو گے تو وہ بھولے گا نہیں. اگر وہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب والا میں اس کی طرف آؤں گا, آپ کی اجازت سے میں مہربانی کر کے صرف 2 نقطے آپ کے سامنے بنانا چاہوں گا جس میں آپ کا جواب, جب بے شک اس میں جواب نہ ہو, شاید بھول بھی جائے. یہ کر کے اگر وہ اگریسو ہے تو آپ نرم ہو. اگر آپ جج وغیرہ اگر آپ کے ساتھ اگریسو ہے تو آگے سے بدتمیزی کر کے کبھی بھی آپ نہیں جیتنے لگے. اس نے اندر جا کے فیصلہ لکھنا ہے کہ جناب والا, جناب بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس کا یہ کر کے اس کا یہ جواب ہے. یا اگر بہت ہی چڑھائی ہو رہی ہے, ہارنے لگیں, کہیں گے جناب والا میں اس کے اوپر ججمنٹ موجود ہے, آپ کو کل اس کی مدد دوں گا, اس کو ایڈریس کر لوں گا. لیو ٹو فائٹ انادر ڈے, بھاگ کے کوشش کر کے دیکھ لیں. اگر جج چڑھائی کر رہا ہے تمہارے اپوزٹ کاؤنسل کے, تو خود بیچ میں نہ کہو جناب والا بالکل صحیح ہے, بہت اچھی, اس طریقے سے سارے کا سارا جج چڑھ کے تمہارے ساتھ چڑھائی کرنی شروع کر دیتا ہے. جناب کا اقبال بلند ہو, بڑا اچھا وغیرہ, یہ کر کے. اگر تمہارے خلاف چل رہا ہے, دوسری پارٹی کے خلاف چل رہا ہے تو چلن دو. نہیں ہو رہا تو تم نے انٹرپٹ کر کے اپنا ضرور کرنا ہے, وہ تمہارے پہ چڑھائی کرنی شروع کر دے گا. کیس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ریلیف مل سکتی ہے, اس پہ بھی آپ کئی دفعہ فوکس کرتے ہیں. سیکنڈ ریلیف شاید وہ آپ کو دینے کے لیے بالکل تیار ہو, وہ آپ کو سیٹیسفائڈ کر کے ریمانڈ کرنے کے لیے تیار ہو. کئی دفعہ میں مقدمہ اگر نہیں بن رہا ہوتا تو میں ریمانڈ کے اندر ہی نیچے آرڈر کو سیٹیسفائڈ کرنے کے لیے, ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکنڈ ریلیف میں ریمانڈ مانگ لیتا ہوں, پہلے کے اندر کہہ دیتا ہوں کہ اس کو الیگل ڈکلیئر کیا جائے, وہ سیٹیسفائڈ کر کے نیچے بھیج دیتا ہے, آپ کا آدھا کام پورا ہو جاتا ہے. انٹرم کے اندر آپ سٹے وغیرہ لے لیجئے. سو دیز آر دا تھنگز یار بیسکلی اس کے اندر کرنے کے لیے نقطے وغیرہ, کیس پریپریشن, 1 پیجر اپنا کیس بنائیں. اس آپ سے میں شیئر وغیرہ کر دوں گا. یہ لکھا ہوا سن تزو کا, آپ کو کیس کی ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں. سن تزو کہتا ہے کہ if the enemy is secure at all points, be prepared for him. If he is in superior strength, ایویڈ, بھاگو, مقدمہ لمبا کرو. اگر وہ تمہیں اڑانے لگا تو بھاگ جاؤ, آگے کرو کسی اور. If your opponent is temperamental, seek to irritate him. اگر وہ کہتا ہے pretend to be weak that he may grow arrogant. تیاری پوری کرو لیکن اس کو بتانے کی نہیں ضرورت ساری کی ساری
کئی میں نے بندے ایسے دیکھے جن کا پسینے نکل جاتے ہیں جب میں 2 ٹرے اٹھا کے لے کے آتا ہوں جو کہ میں استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں. آئی شو اپ, وہ آئی نو فار اے فیکٹ کہ اس نے تیاری وغیرہ نہیں کی ہوئی, وہ الیکشن لڑ رہا ہے آج کل, وہ آتا ہے اور اس کا خیال تھا کہ ایڈجرن ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں جی فائنل آرگیومنٹ کریں, اور میں آرگیومنٹ کے اندر چارٹ کرتا ہوں وغیرہ, اس کی ویسے ہی وہاں پہ جان نکل جاتی اور وہ اس کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوتی. If he is taking his ease, give him no rest. application در application کرتے رہو, جواب مانگتے رہو, قطعی حتمی آخری موقع دلواتے رہو. If his forces are united, separate them. Consolidated cases وغیرہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. کنسالیڈیشن کو بھی اگر 2 بندے یہاں پہ دونوں اکٹھے ہیں, یہاں پہ ان کا دونوں کا اکٹھا ہونا مجھے صدیق والے کیس میں بہتر ہے, بیکاز ان کا مجھے نظر آتا ہے کہ collusion نظر آ رہی ہے. If sovereign and subject are in accord, put division between them, attack them where he is unprepared, appear where you are not expected. یہ چیزیں ہیں جی بیچ میں اس طرح. always be prepared. وکالت کیسے کرتے ہیں, اچھی کتابیں آرٹ آف اے لائر ایمانوئل ظفر صاحب کی ہے, یہ ایم منیر کی. میکنگ یور کیس امریکی سپریم کورٹ کا جج تھا اینٹونین اسکلیا, اس کی اچھی امریکی سٹائل سے لکھی ہوئی ہے, بٹ اٹس اے نائس بک ٹو چیک آؤٹ. ایس ایم ظفر صاحب کی بھی کتاب بری نہیں ہے, بی اے کمپیٹنٹ لائر. ان کے مختلف چیپٹرز آپ کی اسسٹنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وی کین اسٹاپ اینڈ ٹیک اے لک ایٹ صدیق والا کیس, بٹ معذرت کے ساتھ میری ابھی کوئی زیرو انرجی نہیں ہے, اور مجھے کلائنٹ کی بار بار اس کے اوپر کالز آ رہی ہیں. آئی نیڈ ٹو ڈیل ود اے پرٹیکولر کیس. آج چونکہ جمعہ ہے, یو گائز آج کا لیکچر گھنٹے کا ہی. آرگیومنٹس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. میں بھی کر لیتا ہوں. یہی لکھا ہوا ہے ابھی یہ چل رہا ہے. جن کی کال آ رہی تھی, مسٹر سچن سچ کالڈ سیئنگ ڈیل از فائنلائز, نیڈس 2 minutes ٹو کال ود ان, یہ کر کے. تو ان کے ساتھ 2 منٹ تو نہیں لیں گے, میرے 15 منٹ لیں گے, نو فور فیکٹ. بٹ اینی کویشچن یا وائڈ آپ میں سے کتنوں نے, خیر ابھی تک تو بحث نہیں کی ہوگی, کتنے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کل کرنا چاہیں تو کل جا کے آپ صدیق والے کیس میں آرگیو کر سکتے ہیں کانفیڈنس وغیرہ کے لحاظ سے؟ کیا بحث کریں گے آپ میڈم, بتا دیجیے. ہاتھ کھڑا کر کے پھنس گئی آپ. پلیز گیو می یور فارمولیشن. فارمولیشنس کا مطلب ہے ایک ایک جملے میں 4 آپ اپنی مجھے فارمولیشنز میں نے بتائی ہیں, بار بار ریپیٹ کی ہیں. پلیز بتائیے کیا صدیق کے کیس میں. آپ نے نقطہ صحیح بتایا لیکن فارمولیشن غلط ہے. فارمولیشن یہ, ہی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈسکریشنری اسپیسیفک ریلیف بیکاز ہی الاؤڈ دا پارٹی. اور مین والا جو 3rd نقطہ وہ پی گئی ہے, وہ 3rd آئے گا نا, تو ٹرم کے اندر کر کے ضروری ہے. پہلا صحیح تھا, دوسرا صحیح تھا, تیسرا کہ ایون ادروائز آئی ایم بونافائڈ اے پرچیزر وداؤٹ نوٹس, اٹ از ناٹ بین اسٹیبلش, کہ مجھے پتا ہوگا میں نے گھر بنایا ہے وہاں پہ, یہ سارے کا سارا آئی ہیڈ نو نوٹس آف دس, اور دیر از نو پروف آن ریکارڈ کہ مجھے یہ بیچ میں پتا تھا. ایگزیکٹ فارمولیشن میں یہ چیزیں نہیں. آپ کہتے ہیں فارمولیشنز آر ایک ایک جملے میں کیس کیا ہے پراپر آرڈر کے مطابق. پراببلی اس کے اندر دیر از سم تھنگ ٹو کنسیڈر کہ شاید دوسرا نقطہ آپ پہلے ریز کریں, پہلا بعد میں کریں, بیکاز اگریمنٹ کے اس نے وٹنسز تو پروڈیوس کی ہیں, وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اگریمنٹ کے بارے میں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ جی وہ اسٹیمپ پیپر وینڈر کو نہیں پروڈیوس کیا, اس کے پیچھے نمبر نہیں لکھا ہوا, یہ چیزیں وغیرہ. سو انڈرسٹینڈ کہ کس آرڈر میں بھی آپ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یو نیڈ ٹو بی فلیکسیبل اباؤٹ دیٹ ایز ویل, کہ پہلے کون سی فارمولیشن ایڈ کرنی ہے, واٹ از یور اسٹرانگسٹ پوائنٹ. جج کہتا ہے نہیں منتا کہ چلو, تو سیکنڈ فال بیک آپشن آپ کی کیسے ہوگی. دس از ہاؤ یو پریپیئر اے پرٹیکولر کیس ایز ویل. فیکچوئل نہیں نا یار, فارمولیشن پوچھی ہے, جج آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کا کرنے لگا تو آپ فیکٹ ضرور آپ نے اس کو کرنے. یو ڈیڈ اے گڈ جاب. آپ پیچھے والے بتائیں. الٹا کیوں بتا رہے, بالکل غلط کر رہے. بونافائڈ پرچیزر 3rd نقطہ ہے, پیمنٹ سب سے اسٹرانگ ہے, اگریمنٹ نہ ثابت ہونا اسٹرانگ ہے, وہ نہیں ہوتی. بونافائڈ پرچیزر تو تب آتا ہے جب ان کا اگریمنٹ ہو گیا اور پیمنٹ ہو گئی ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو کہ
وہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آلٹرنیٹ ریلیف ہے. یہاں پہ آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو پڑھیں جہاں پہ نہیں آپ کو الاؤ ہوتا, جہاں پہ منی از ایڈیکویٹ کمپنسیشن, فلاں ایویڈنس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے پیسے میں نے مانگے تھے, میرے لیے اٹ واز ایڈیکویٹ کمپنسیشن, وہ ہائی لائٹ کریں گے, بٹ وہ بحث کے دوران کریں گے. ٹھیک ہے, اور کچھ اینی ادر پوائنٹ؟ چلیں کیا کیوں نہیں, ہاں یہ بھی آج نیا نقطہ پڑا کہ کیونکہ پارٹی نہیں تھے تو کینسلیشن نہیں, اس پہ یہ ججمنٹ ہے, یہ سیکشن ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا, ایک نیا نقطہ پتہ چلا. سو دس از ہاؤ یو گو ایٹ اٹ. میں زیادہ اس مقدمے کی تہ میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ ابھی میں نے بحث کرنی ہے. یہ نقطے تو میں آلریڈی آپ کو میری اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اور میں نے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں بھی لی ہوئی ہے, بٹ زیادہ جو اپنے میں پتے ہیں آپ کے ساتھ آپ سے لے رہا ہوں کہ شاید کوئی آپ مجھے نئے وننگ نقطہ ایک نیا بتا دیں, جو کہ آج یہاں پہ بٹ صاحب کے سامنے ایک دو اور نقطے پتہ چلیں. بٹ دس از ہاؤ یو ڈو اٹ یار, کیونکہ آئی ول لیونگ ود دس کیس فار 7, 8, 10 سال. بٹ لک ایٹ بٹ صاحب کے ساتھ یہاں پہ کر کے لیکچر اٹینڈ کرنے کا ایک اور نقطہ مل گیا, کینسلیشن نہیں ہو سکتی, یہ ریلیف بنتی نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں بنتی. اب اس پہ بھی میں جا کے اتھارٹیز نکالوں گا, ججمنٹ یہ بھی نکالوں گا کہ گھر اگر بنا لیا ہوا تو اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ملے گا چاہے پیسے ریکور کریں. دس از یہ سارے کا سارا میرا مواد جو میں جمع کر رہا ہوں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. کل آپ کا آخری دن ہوگا, 2 لیکچرز ہیں آپ کا. فرسٹ لیکچر از گوئنگ ٹو بی آن میڈیکل لاز کے اوپر, اینڈ سیکنڈ لیکچر نوشاب صاحب بیچ میں آ کے یہاں پہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کو لیکچر دیں گے. وہاں پہ کمائی وغیرہ کافی ہو سکتی ہے, اٹس این انٹرسٹنگ فیل. اور دوسرا لیکچر از گوئنگ ٹو بی آن آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, اس کے لیے بیرسٹر صاحب آ رہے ہیں آل دا وے فرام اسلام آباد. سو پلیز میک شیور انشور یور اٹینڈنس, اور اس کے بعد پھر گروپ فوٹوز اور یہ وہ سارے کے سارے دین ویل ڈو دیٹ ان دی اینڈ. So I hope you're enjoying yourself. You've almost reached the end of the bar vocational course. Congratulations. But کل کوشش کیجیے گا اچھی تعداد میں آئیے گا, because دونوں امپورٹنٹ ہیں. ADR کی طرف اب رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے, سمجھیں گے آپ کے بے شمار مقدمے سول کوڈ میں ADR کی طرف اب بھیج دیے جائیں گے, اس لیے it is vitally important you learn how it goes. ٹھیک ہے جی, اوکے, تھینک یو, شکریہ. میچ شروع ہو گیا, اب کل کا کہہ رہے تھے آج ہے میچ 11 ساڑھے 11 بجے شروع ہو گیا ہوا ہے. آج کتنے, آج کیا اسکور ہے تمہارا؟ تم نے کتنے 0 پہ آؤٹ ہوئے, کتنے پہ آؤٹ ہوئے؟ اچھا سر, تھوڑا سا کوشچن ہے. کیس ہے 100 کا, شرما رائٹ کلوز ہو چکا ہے, وہ 3 سال سے آ ہی نہیں رہا تھا. اچھا, تو مگر اب شامل ہونا چاہتا ہے, تو اس کا کوئی حل ہے اس کا, یعنی کہ اس نے آرڈر کر دیا اس کا رائٹ کس چیز کا دیکھ لیں.